बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में पेश है एक नया और मुनफरिद नावल मैडम मनकानो। मुकम्मल नावल पहला हिस्सा। तो चलिए दोस्तों नावल शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि उर्दू सफ़ा चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और बेल को ज़रूर प्रेस कर दें। जरियाल का इलाका जगमगा रहा था। इमरान को अंदाज़ा नहीं था कि अब यहाँ इतने लोग आने लगे होंगे। सब्ज़ाज़ारों में रंगीन लिबास बिखरे हुए थे, रेस्तोरानों में बेपनाह रश। जगह भी वाकई बहुत ही बाकमाल थी, जिसे मज़ीद खूबसूरत बना दिया गया था। कारें जगह जगह खूबसूरत खिलौनों की इमारत नज़र आ रही थीं। फ़याज़ ने हैरानी से कहा, वाकई यहाँ तो बड़े आराम से आया जा सकता है, फासला भी शहर से ज़्यादा नहीं है। मेरा ख्याल है ये जगह एक इंतहाई शानदार तफरीह गाह की हैसियत इख्तियार कर चुकी है और मैं समझता हूँ कि अभी इसमें मज़ीद तरक्की होगी। ज़रा गहरी निगाह से जायज़ा लो। हाँ, मैं देख रहा हूँ। मेरा इरादा यहाँ कुछ हट कर बनाने का है। क्या? फ़याज़ ने कहा। तो तुम्हें और किसी लिए लाया हूँ यहाँ? क्या मतलब? फ़याज़ हैरत से बोला। मतलब ये है कि मेरी तुम्हारी पार्टनरशिप होगी। यार फजूल बातें मत किया करो। क्या मतलब? पार्टनरशिप नहीं करोगे? वो कैंडल पावर क्या है? कैंडल में पावर होती ही नहीं। अरे मोम की बत्ती बनी होती है, इसमें भला क्या ताकत होगी? मगर तुमने तो कहा था। क्या कहा था मैंने? यही कि कैंडल पावर और वो जुर्म मनशियात फरोशी का वगैरह का। हैं? इमरान की आंखें हैरत से उबल पड़ी और फ़याज़ इसे घसीटी निगाहों से घूरने लगा। तो तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया था। सुपर, कितनी बार कहूँ कि जो शय बनाता है अल्लाह ताला बनाता है, मैं क्या और मेरी क्या मजाल। और फ़याज़ इसे घूरता रहा। फिर एकदम इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और वो बोला, चलो बेवकूफ़ ही बना कर लाए हो तब भी कोई बात नहीं है। जगह इतनी बुरी नहीं है, लेकिन अब थोड़ी सी तफरीह भी करो। मसलन, इमरान ने कहा, वो देखो क्या हसीन जोड़ा है। फ़याज़ ने दो लड़कियों को देखकर कहा, जो झील के किनारे टहलती हुई जा रही थीं। हाँ, ज़रा कुछ करके दिखाओ। बोलो, इन्हें हमारे साथ किसी रेस्तोरां में चाय पीनी चाहिए। वैसे सुपर, तुम्हारी वो सेक्रेटरी समेरा कहाँ गई? लानत भेजो यार, बेवफा किस्म की लड़की थी। वैसे तुम्हारी सेक्रेटरी ने कभी वफा तो नहीं की। सेक्रेटरियों को वफादार होना भी नहीं चाहिए, वरना फिर गले का हार बन जाती हैं। तुम्हारी बीवी से एक बात करूँगा, फजूल धमकियाँ मत दो। मेरा ख्याल है तुम बात टालने की कोशिश कर रहे हो। मतलब वो लड़कियाँ, हाँ, इन्हें तुम चाय पिलाना चाहते हो। लुत्फ़ आ जाएगा, कम अज़ कम यहाँ आने की कीमत वसूल हो जाएगी। ठीक है, इमरान ने कहा और फ़याज़ को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गया। दोनों लड़कियां बातें करती हुई जा रही थीं। इमरान थोड़ा सा फासला काट कर इनके सामने से इनके पास पहुंचा था, लेकिन इस वक्त इसके चेहरे पर हमाकत के आसार नहीं थे। और जब इसके चेहरे पर हमाकत के आसार नहीं होते थे तो वो बहुत परवकार और दिलकश नज़र आता था। लड़कियों के सामने रुककर इसने कहा, एक्सक्यूज़ मी। दोनों लड़कियां इसे रुककर देखने लगी थीं। फिर इनकी आंखों में नापसंदीदगी के आसार नज़र नहीं आए थे। अलबत्ता वो सवालिया निगाहों से इमरान को देखने लगी थीं। माफ़ी चाहता हूँ मैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे इक़दामात करने पड़ते हैं जो किसी को ज़ेब नहीं देते। कहिए क्या बात है? एक लड़की ने महज़ब लहजे में पूछा। वो जो सामने एक साहिब जा रहे हैं, मेरा मतलब है वो खड़े हुए हैं। इनका नाम फ़याज़ है। बहुत दिलचस्प आदमी हैं, हालांकि एक कच्चे खासे उम्र रसीदा हैं, लेकिन इन्हें एक जुनून है। क्या? खूबसूरत लड़कियों के साथ बैठकर चाय पीने का जुनून। फिर और जो लड़कियां इन्हें खूबसूरत नज़र आती हैं, इनके साथ वो चाय पीने के लिए बेचैन हो जाते हैं। लेकिन खुद इंतहाई अहमक आदमी हैं और कभी ये जुर्रत नहीं कर पाते कि किसी को मदऊ कर लें। आप कहना क्या चाहते हैं? सिर्फ़ एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। क्या? ज़रा इनके सर पर 10 जूते लगा दीजिए। अरे नहीं, खासी पुरवकार शख्सियत का मालिक है, तो फिर इनके साथ बैठकर एक कप चाय पी लीजिए। इमरान ने कहा। एक लड़की मुस्कुराकर दूसरी की तरफ देखने लगी, फिर बोली, और आप क्या चाहते हैं? नहीं, असल में इसने मुझसे ये बात कही थी कि अगर मैं आपको इसके साथ चाय पिलाने पर आमादा कर लूँ तो वो मेरा शुक्रगुजार होगा। तो चलिए अच्छा है, वो आपका शुक्रगुजार हो जाएगा। क्या नाम बताया था आपने इनका? फ़याज़। और आपका क्या नाम है? इमरान। तो फिर आइए हमें चाय पिलाइए। वैसे भी आप यकीन करें कि हम यही गुफ्तगू कर रहे थे कि अब किसी रेस्तोरां में बैठकर चाय पीनी चाहिए। इमरान को हैरत हुई, लड़कियां इतनी खुशदिली से इस बात पर आमादा हो जाएंगी, इसे इसकी उम्मीद नहीं थी। बहरहाल वो लड़कियों के साथ फ़याज़ की जानिब बढ़ने लगा और फ़याज़ की आंखें हैरत से फैल गईं। लेकिन बड़ी आम और सादा सी बात थी। वो सब फ़याज़ के करीब पहुंच गए और फ़याज़ हौनक नज़र आने लगा। अब इन्हें हेलो भी नहीं कहोगे? इमरान ने कहा। ओह हेलो 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 फ़याज़ साहब, कहिए आपके मिजाज कैसे हैं? दोनों लड़कियां बैक वक्त बोलीं और फ़याज़ का सर चकराने लगा। ठठा ठीक हूँ,
اس نے بکھلائی ہوئی آواز میں کہا۔ میرا نام مینا ہے اور یہ میری دوست ماریا۔ دونوں لڑکیوں نے اپنا تعارف کرایا۔ عمران بولا، اور دونوں خواتین تمہاری جیب خاص سے چائے پینے کے لیے آمادہ ہیں، آئیے آئیے۔ فیاض ایک دم سنبھل گیا۔ پھر وہ ایک ریستوران میں جا بیٹھے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد فیاض نے ایک لمبا چوڑا آرڈر دے دیا تھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ عمران انہیں بیوقوف بنا کر لایا ہے، لیکن بہرحال تھوڑی سی تفریح ہی صحیح۔ ویسے یہاں آ کر اسے فرحت ہوئی تھی۔ چائے کے دوران اس نے مینا سے کہا، مس مینا، آپ کے مشاغل کیا ہیں؟ بس کوئی خاص نہیں۔ تعلیم کتنی ہے آپ کی؟ گریجویٹ ہوں۔ ملازمت کرتی ہیں کہیں؟ نہیں۔ کرنا پسند کریں گی؟ کیوں؟ یہ سوال آپ نے کیوں کیا؟ لڑکی بولی، اصل میں مجھے ایک سیکرٹری درکار ہے اور میں اس کے لیے سرگرداں ہوں۔ او نہیں جناب، میں ملازمت نہیں کرنا چاہتی۔ ویسے اگر آپ مصر ہی ہیں تو۔ لڑکی نے اپنا پرس کھولا اور ایک کارڈ نکال کر سامنے رکھ دیا۔ کارڈ پر لکھا ہوا تھا، گناہوں سے تھک گئے ہو تو عبادت کرو۔ فیاض نے حیرت سے کارڈ کی عبارت دیکھی تھی۔ عمران کی آنکھیں بھی گردش کرنے لگی تھی۔ پھر دوسری لڑکی نے ایک اور کارڈ نکال کر فیاض کے سامنے رکھا، جس پر لکھا ہوا تھا، اور اگر نہ تھکے ہو تو اس ٹیلی فون پر رابطہ کرو۔ عمران خود بھی متحیر رہ گیا تھا۔ ایک لمحے میں اس کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ لڑکیاں کس قسم کی ہیں۔ حالانکہ شکل و صورت سے شریف زادیاں ہی نظر آتی تھیں، لیکن بدلے ہوئے زمانے نے شخصیت بھی بدل دی ہے اور اب کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن فیاض کا منہ بگڑ گیا تھا اور اس کے بعد اس کی کھوپڑی آؤٹ ہی ہو گئی تھی۔ پھر اس نے جیب سے بل کی رقم نکال کر میز پر رکھی اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ کیوں خیریت؟ آپ مینا کہنے لگی، آپ کھائیے پیئے، یہ بل رکھا ہوا ہے، ادا کریں اور دفان ہو جائیں یہاں سے، اس فیاض نے کہا، اور عمران کی ہنسی چھوٹ گئی۔ چلو یار واپس چلتے ہیں۔ ارے اتنی جلدی مائی ڈیئر سپر، بس چلو، دیکھو کم بختوں نے ذہنی کیفیت ہی خراب کر کے رکھ دی۔ یار وہ تو ایک مخلصانہ پیشکش تھی، خون مت جلاؤ۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کوئی پیشہ ور لڑکیاں ہو سکتی ہیں۔ یار عمران کیا زمانہ آ گیا ہے۔ پھر عمران کی کوشش کے باوجود فیاض وہاں نہیں رکا تھا۔ عمران بھی ٹھنڈی سانس لے کر واپس چل پڑا تھا۔ ویسے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جس لڑکی نے اسے دعوت دی تھی، اس کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آیا۔ آخر اس دعوت کا مقصد کیا تھا؟ اور پھر اس دعوت کا مقصد واپسی میں اس کی سمجھ میں آ گیا۔ کار وہی ڈرائیو کر رہا تھا، اور اگر وہ ڈرائیو نہ کر رہا ہوتا تو یقینی طور پر وہ خوفناک حادثہ ہو جاتا جو کسی بھی لمحے متوقع تھا۔ عمران جیسے آدمی کے لیے اس گاڑی پر دونوں میں سے کسی نے توجہ نہیں دی تھی جو ان کے ہی برابر آئی۔ عمران نے یوں ہی بس سرسری نگاہ سے سائیڈ مرر میں اسے دیکھ لیا تھا، لیکن گاڑی کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اہمیت اس کی کھڑکی سے نکلی ہوئی کلاشن کوفوں کی نالیں تھیں، جنہیں عمران نے بس ایک نگاہ میں محسوس کر لیا تھا۔ موڑ کاٹتے ہوئے گاڑی کی رفتار سست ہو جانا ایک یقینی امر تھا، لیکن عمران نے موت کے دہانوں کو دیکھتے ہی ایک بالکل ہی الگ کام کیا تھا۔ اس نے کار کی رفتار انتہائی تیز کر دی اور فیاض بری طرح بوکھلا گیا۔ موڑ خطرناک تھا، ذرا سی لغزش ہو جاتی تو گاڑی بہک کر نیچے گہرائیوں میں جا سکتی تھی۔ فیاض ارے ہرے ہی کرتا رہ گیا، لیکن عمران نے تیز بریکوں کی چرچراہٹ کے ساتھ رفتار تیز رکھی۔ دوسری گاڑی کو البتہ رفتار سست کرنی پڑی تھی، ورنہ اس کا ارادہ یہی معلوم ہوتا تھا کہ سست رفتاری سے گزرتے ہوئے زیادہ آسانی سے ان لوگوں کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ بھی خطرناک ہی تھا، یعنی موڑ عبور کرتے ہی عمران نے کار کو بریک لگا دیے اور دوسری کار جھونک میں اس کے بالکل قریب پہنچ گئی، لیکن اس میں موجود لوگوں نے اپنا کام بھی فوراً ہی دکھا دیا تھا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ فضا میں گونجی اور عمران کی کار کی باڈی میں کئی سوراخ ہو گئے، لیکن نشانہ صحیح نہیں لیا جا سکا تھا، اور اس کی وجہ بھی تیز رفتاری کے ساتھ اچانک ہی کار کا رک جانا تھا۔ اگر وہ اسی رفتار سے بھی چلتی رہتی تو حملہ آوروں کو اتنی دقت نہ ہوتی، لیکن عمران کی یہ چالاکی کام آ گئی تھی۔ کار گولیاں برساتی ہوئی طوفانی رفتار سے آگے بڑھ گئی، لیکن ان لوگوں نے اپنی اس فائرنگ کا نتیجہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ البتہ فیاض ہکا بکا بیٹھا رہ گیا تھا، اور عمران نے اگنیشن کا سوئچ آف کر کے کار کو سڑک کی سائیڈ میں روک دیا تھا۔ فیاض پر سختہ طاری تھا۔ عمران نے گیٹ سے ریوالور نکالا اور سامنے دیکھنے لگا، لیکن اب اس کار کا نام و نشان باقی نہیں رہا تھا۔ غالباً وہ رک کر نتیجہ جاننے کی خواہش مند نہیں تھے۔ فیاض اسی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ ہلاک ہو گئے؟ عمران نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا، اور فیاض چونک پڑا۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے عمران کی جانب دیکھا اور عمران افسوسناک انداز میں بولا، آہ فیاض، کیا تم آخری بار مجھے دیکھ رہے ہو؟ فیاض اب بالکل ہی سنبھل گیا تھا۔ اس نے تھوک نگلتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا اور پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ ارے تم ہل جل بھی سکتے ہو، کیا بکواس ہے؟ فیاض گرائی ہوئی آواز میں بولا، بکواس نہیں پیارے، انہیں گولیاں کہتے ہیں۔ لیکن تم یہ دیکھو کہ تمہارے بدن میں کتنی گولیاں پوست ہیں، عمران نے کہا، اور فیاض بھکلا کر اپنا بدن ڈھٹولنے لگا، لیکن پھر فوراً ہی ایسا احساس ہو گیا کہ یہ کیا حماقت ہے۔
گولیاں کے سراغ بلا تلاش کہاں کرنے پڑتے ہیں، کہیں بھی کوئی زخم نہیں تھا، اس لیے فیاض سنبھل گیا تھا۔ یہ سب کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا۔ گولیاں چلائی گئی تھیں مگر وہ کون تھے؟ یقیناً میرے سالوں کی انجمن ہوگی۔ سالوں کی انجمن تو اور کیا، تم بکواس کرنے سے باز نہیں آؤ گے؟ میرا خیال ہے اگر میں باز آ جاتا تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں پوچھتا ہوں آخر وہ کون تھے؟ تم بتاؤ میری جان، یہ سارا چکر تمہارا چلایا ہوا ہے۔ ارے سیکٹریوں کی فوج پالتے ہوئے شرم نہیں آتی تھی تمہیں؟ آخر ان سیکٹریوں کے باپ بھائی بھی ہوتے ہوں گے۔ چلو بیٹھو۔ کہاں؟ عمران نے کہا اور آگے بڑھ کر فیاض کے شانوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ فیاض نے اسے زوردار دھکا دیا تھا۔ چلو میں کہتا ہوں بیٹھو گاڑی میں۔ اوہ ہو، اچھا اب گاڑی تم چلاؤ گے شاید، عمران نے کہا اور فیاض اسے قہر آلود نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے عمران پر غصہ آ گیا تھا۔ عمران ڈرائیونگ سیٹ کی برابر والی سیٹ پر جا بیٹھا۔ فیاض نے اسٹیئرنگ سنبھال لیا اور پھر وہ گاڑی اسٹارٹ کر کے چل پڑا۔ اب تم انہیں ضرور پکڑ لو گے پیارے سپر صاحب، مجھے یقین ہے تمہارے ایسے ہی کارنامے، وہ جو کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں یار، کون سے قلم سے لکھے جاتے ہیں۔ فیاض نے ہونٹ پیچ لیے تھے اور کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ طوفانی انداز میں ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ عمران تالیاں بجانے لگا۔ واہ واہ، اتنی تیز گاڑی دوڑتے ہوئے پہلی بار دیکھی ہے میں نے۔ فیاض نے بے اختیار گاڑی کی رفتار کم کر دی تھی۔ اسے ایک دم احساس ہو گیا تھا کہ اس رفتار سے گاڑی چلاتے ہوئے حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ اپنا دماغ نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ظاہر ہے اس میں عمران کا بھی قصور تو نہیں تھا، بس نہ جانے کیوں اسے عمران پر غصہ آ گیا تھا۔ لیکن اصل غصہ اس بات پر تھا کہ عمران نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ جھریال کی سیر بے شک ایک دلچسپ تجربہ تھی، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا تھا یقینی طور پر عمران اس کے بارے میں کچھ جانتا تھا۔ فیاض نے آہستہ آہستہ اپنا دماغ ٹھنڈا کیا اور اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ کم از کم عمران سے اس بارے میں حقیقت تو معلوم کرنے کی کوشش کرے گا، آخر یہ حملہ آور کون تھے۔ اور اس کے بعد کار جب شہر میں داخل ہوئی تو فیاض نے عمران سے پوچھے بغیر کار کا رخ ایک ریستوران کی جانب کر دیا۔ عمران کچھ نہ بولا تھا۔ جب فیاض کار سے نیچے اترا تو عمران بھی خاموشی سے کار سے نیچے اتر آیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ریستوران میں داخل ہو گئے۔ ایک میز پر بیٹھنے کے بعد فیاض نے چائے کا آرڈر دیا اور پھر عمران کی جانب دیکھنے لگا۔ اب تم وجہ بتاؤ۔ کیسی وجہ؟ عمران نے پوچھا۔ اس تمام ہنگامے کی؟ جھریال، عمران گھبرائی ہوئی آواز میں بولا۔ دیکھو عمران، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم ایک چالاک اور ذہین آدمی ہو، لیکن دوسروں کو بالکل ہی بیوقوف سمجھ لینا اچھی بات تو نہیں ہے۔ کس کی بات کر رہے ہو سپر؟ اپنی؟ نہیں، تم بالکل بیوقوف نہیں ہو، عمران نے کہا۔ اگر میں سنجیدگی سے تمہارے بارے میں کچھ کرنے پر تل گیا تو سمجھ لو تمہارے لیے خاصی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اچھا؟ عمران نے خوفزدہ انداز میں گردن ہلائی۔ ہاں، اور بہتر ہے کہ مجھے بتا دو۔ وجہ کچھ نہیں ہے پیارے بھائی، بس اب ان لوگوں کو کیا کہا جائے جو ہمارے ساتھ کسی کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ ٹھیک ہے، میں خود اس حملے کی وجہ معلوم کر لوں گا، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے معلوم کر لو تو مجھے بھی بتا دینا، عمران نے کہا۔ فیاض کافی دیر تک بیٹھا رہا تھا، پھر دونوں وہاں سے اٹھ گئے اور اس کے بعد عمران نے فیاض کو اس کے گھر کے سامنے چھوڑ دیا تھا۔ لیکن اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ پہلے تو اس دعوت کو مذاق سمجھا تھا، لیکن اب اسے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ دعوت دینے والوں نے یقینی طور پر اس بارے میں کچھ نہ کچھ سوچا ہی ہوگا۔ پوری کوشش کی گئی تھی، لیکن کیوں؟ آخر کیوں؟ لیکن اس کیوں کا جواب ابھی اس کے پاس نہیں تھا، اور عمران کے بارے میں تو وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ اسے اس بارے میں کچھ نہیں بتائے گا، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ جیسے بھی ممکن ہوگا وہ اس بارے میں معلومات حاصل کر لے گا۔ فیاض گاڑی دلاتا رہا اور مختلف باتیں اس کے ذہن میں گردش کرتی رہیں۔ پھر اس نے گاڑی کا رخ اپنے گھر کی جانب کر دیا تھا۔ حملہ آور بھی ستم ظریف ہی تھے۔ عمران پر دوسرا حملہ بھی اسی انداز میں ہوا تھا اور عمران کو اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہے۔ ویسے حملہ آوروں کی کوشش یہی تھی کہ اسے گولی مار دیں، لیکن بہرحال وہ دوسری بار بھی کامیاب نہیں ہو سکے، اور اس کے بعد تو عمران پر جنون ہی سوار ہو گیا۔ اسے حماقت کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا تھا کہ وہ ان دو حملوں کے باوجود مسلسل سڑکوں کے چکر لگا رہا تھا۔ پہلی کار ورکشاپ پہنچا دی گئی تھی، لیکن عمران کے لیے کاروں کی کمی نہیں تھی۔ اس نے دوسری کار اپنے استعمال میں لے لی تھی اور بڑے اطمینان سے سڑکوں کے چکر لگا رہا تھا۔ ان دو قاتلانہ حملوں کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا تھا، لیکن حملے شاید ہی ایسے شدید تھے کہ اگر وہ پوری ذہانت اور پھرتی سے کام لے کر ان لوگوں کو ناکام نہ بنا دیتا تو شاید اس کے سوم کی تیاریاں ہو رہی ہوتیں۔ یوں تو اپنے شہر میں اور دنیا میں اس کے ہزاروں دشمن تھے، لیکن عمران کے ذہن میں یہ تجسس ضرور پیدا ہو گیا تھا کہ آخر یہ لوگ کون ہیں جو اس کے قتل کے در پہ ہیں، اور اس شدت سے اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ معلوم کرنے کا فی الحال صرف یہی ایک طریقہ تھا کہ ان لوگوں کو تیسرے حملے کا موقع بھی دیا جائے۔
بہرحال عمران ہی یہ حماقت کر سکتا تھا۔ اس وقت بھی اس کی کار سنسان سڑکوں پر چکر لگا رہی تھی، لیکن دور دور تک کسی تعاقب کرنے والے کا نام و نشان نہیں تھا۔ عمران ہونٹ سکیڑے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ اسے ان لوگوں کے رویے سے سخت مایوسی ہو رہی تھی جو صرف 2 حملوں کے بعد خاموش ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ ادھر فیاض الگ سے اس سے برگشتہ ہو گیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ عمران اس حملے کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے اور اس نے اسے بیوقوف بنانے کی کوشش کی تھی، اور یہ بیوقوف بنانے کی کوشش ایسے ہی تھی کہ فیاض کو اس سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ اگر بے خبری میں مارا جاتا تو کیا ہوتا؟ بہرحال عمران فیاض کے بارے میں سوچتا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی تھی۔ پھر تقریباً 3 گھنٹے تک پٹرول پھونکنے کے بعد اس نے اپنی کار ایک ہوٹل کے سامنے کھڑی کر دی اور انجن بند کر کے ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ ہوٹل بہت پرسکون تھا اور یہاں رش بہت کم ہوتا تھا۔ وہ ایک کونے کی میز کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ میز پر بیٹھ کر اس نے کافی طلب کی اور کافی آنے کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگا۔ آج کل بیکاری تھی، کوئی کام نہیں تھا، اور بیکاری کے زمانے میں عمران کا موڈ بالکل آف ہو جاتا تھا۔ اسے ہنگاموں سے عشق تھا، ہنگامے اس کی زندگی تھے، اور وہ دن سخت بور ہوا کرتے تھے جب اس کے ہاتھ میں کوئی کیس نہیں ہوتا تھا۔ ایسے موقعوں پر وہ بال کی کھال نکالا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس پر حملہ ہوا اس کے دل میں دلچسپی بیدار ہو گئی تھی۔ بہرحال پہلا حملہ جھریال میں ہوا تھا، دوسرا ایک سڑک پر، اور اب وہ تیسرے حملے کے انتظار میں تھا۔ لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ ان دونوں حملوں میں وہ اس کار کا نمبر نہیں دے سکا تھا جو اس پر حملہ آور تھے، لیکن یہ اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ ایک ہی کار دونوں حملوں میں استعمال کی گئی تھی۔ آخر وہ کون تھے اور اسے کیوں قتل کرنا چاہتے تھے؟ یہ الجھن عمران کو پریشان کیے ہوئے تھی۔ وہ صبح سے حملہ آوروں کے چکر میں نکلا ہوا تھا اور ان کی طرف سے کسی تیسرے حملے کا منتظر تھا، لیکن اس بار وہ ایسے انتظامات کر کے روانہ ہوا تھا کہ اگر زندہ بچ سکے تو حملہ آوروں کو نکلنے کا موقع نہ دے۔ حملہ آور بھی شاید خاصے چوکنا تھے، کیونکہ دن کی روشنی میں وہ عمران کی جانب متوجہ نہیں ہوئے تھے، اور عمران سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے اب وہ رات کا انتظار کر رہے ہوں۔ کافی دیر تک وہ وہاں بیٹھا رہا، پھر اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ دافتن چونک پڑا۔ دروازے سے داخل ہونے والا سپرنٹنڈنٹ فیاض کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ عمران نے حیرت سے اس کے بارے میں سوچا کہ یہ کہاں سے آ ٹپکا۔ پھر عمران نے اپنا رخ تبدیل کر لیا تھا۔ فیاض دروازے میں کھڑا چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ سیدھا کاؤنٹر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کاؤنٹر کلرک سے کچھ پوچھ رہا تھا۔ کاؤنٹر کلرک نے پچھلے دروازے کی جانب اشارہ کر دیا اور فیاض کاؤنٹر کے پیچھے والے دروازے میں داخل ہو گیا۔ عمران کے ذہن میں تجسس جاگ اٹھا تھا کہ فیاض یہاں کیوں آیا ہے۔ ویسے اسے یہ بھی یقین تھا کہ فیاض اسے نہیں دے سکا تھا، حالانکہ عمران کی کار باہر کھڑی ہوئی تھی۔ ممکن ہے اس کی نگاہ اس پر نہ پڑی ہو، لیکن بہرحال عمران کے دل میں تجسس اس قدر بڑھا کہ وہ برداشت نہ کر سکا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ دوسرے لمحے وہ کاؤنٹر کے قریب پہنچ گیا تھا۔ یہ شخص جو ابھی اندر گیا ہے، کیا تم اسے جانتے ہو؟ اس نے کاؤنٹر کلرک سے پوچھا۔ جی۔ کاؤنٹر کلرک چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ عمران نے رازداری سے پوچھا۔ اس نے اپنے آپ کو محکمہ انٹیلی جنس کا ایک اعلیٰ افسر بتایا ہے، کاؤنٹر کلرک نے جواب دیا۔ کس سے ملنا چاہتا تھا؟ عمران نے سوال کیا۔ مسٹر ڈیوی سے۔ مسٹر ڈیوی؟ یہ کون ہے؟ اس ہوٹل کے مالک ہیں، کلرک نے جواب دیا۔ اوہ اچھا، وہ مسٹر ڈیوی، تو یہ ہوٹل مسٹر ڈیوی کا ہے۔ کمال ہے، میں سمجھ گیا۔ عمران نے اس انداز میں گردن ہلائی کہ کاؤنٹر کلرک اس کی جانب متوجہ ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ عمران آہستہ سے بولا، ہوں، تو یہ کم وقت اب مسٹر ڈیوی کو دھوکہ دینے کے چکر میں ہے۔ کیا تم اسے جانتے ہو؟ میں نے کہا نا، انہوں نے اپنے آپ کو محکمہ انٹیلی جنس کا افسر ظاہر کیا ہے۔ ایک نمبری بدماش ہے، عمران نے پرخیال انداز میں کہا۔ جی کیا مطلب؟ ایک نمبری بدماش کا مطلب 1 نمبر ہی ہوتا ہے۔ ویسے یہ مجھے نہیں پتا کہ 1 نمبر زیادہ بڑا ہوتا ہے یا 10 نمبر، مگر جناب یہ تو اپنے آپ کو، کلرک نے کہا۔ ارے مجھ سے زیادہ اسے کون جانتا ہے؟ یہ کوئی افسر وسیسر نہیں ہے، بکا 420 ہے، جہاں جاتا ہے وہاں اپنے آپ کو کہیں کسٹم افسر، کہیں پولیس والا اور کہیں انکم ٹیکس ظاہر کرتا ہے اور لوگوں سے رقم ٹھگتا پھرتا ہے۔ عمران نے کاؤنٹر کلرک کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اچھا؟ کاؤنٹر کلرک کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اور کیا، مجھے جعلی ویزے پر مڈل ایسٹ بھجوا رہا تھا، ایئرپورٹ پر دھر لیا گیا میں، بڑی مشکل سے گھر والوں نے کچھ دے دلا کر جان چھڑائی۔ بہت فراڈی ہے یہ، میرے 50,000 روپے ہضم کیے بیٹھا ہے۔ عمران نے اپنی مٹھیاں پینچ لی، وہ جذباتی نظر آ رہا تھا، کہیں یہ مسٹر ڈیوی کے ساتھ بھی کوئی فراڈ نہ کردہ ہو۔ کاؤنٹر کلرک نے کہا، دیکھو دوست، آدمی بہت خطرناک ہے اور تم نے اسے مسٹر ڈیوی سے ملاقات کا موقع دیا ہے۔ سوچ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی نقصان اٹھانا پڑے۔ ایسا ہی لگتا ہے جناب۔ ویسے مسٹر ڈیوی جس قسم کے آدمی ہیں، او میرے اللہ، کاؤنٹر کلرک نے کہا۔ کیا مسٹر ڈیوی اس وقت اندر موجود ہیں؟ جی ہاں، وہ ہیں۔
تبھی تو میں نے اسے اندر جانے کی اجازت دی ہے، لیکن میں اسے مسٹر ڈیوی کے ساتھ کوئی فراڈ ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ میں اندر جا کر انہیں دیکھتا ہوں۔ کیا تم مجھے ان کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ ہاں، کیوں نہیں۔ آپ یہاں سے سیدھے چلے جائیے، اس کے بعد بائیں جانب مڑ جائیے، مسٹر ڈیوی کا کمرہ آ جائے گا۔ کاؤنٹر کلرک نے اس سے تعاون کرتے ہوئے کہا۔ بے حد شکریہ، عمران نے کہا اور اندر کی جانب چل پڑا۔ دروازے سے داخل ہو کر وہ آگے بڑھا اور اس طویل راہداری میں داخل ہو گیا جس کے آخری سرے پر وہ دروازہ نظر آ رہا تھا۔ راہداری میں مدھم سی تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ عمران آگے بڑھنے لگا۔ ابھی وہ راہداری کے انتہائی سرے پر پہنچا ہی تھا کہ اچانک کچھ آہٹیں محسوس ہوئیں اور اس کے بعد دو افراد نکل آئے۔ ان کے ہاتھوں میں ریوالور صاف نظر آ رہے تھے۔ ہاتھ اٹھاؤ، ان میں سے ایک نے کہا اور عمران نے بوکھلا کر جلدی سے ہاتھ اٹھا دیے۔ پھر دوسرا آدمی آگے بڑھا اور اس نے عمران کے ہولسٹر سے ریوالور نکال لیا۔ دونوں اب سامنے آ گئے تھے۔ وہ دونوں مند اور بگڑی ہوئی شکل کے آدمی تھے اور صورت سے ہی گنڈے معلوم ہو رہے تھے۔ ہاں، کہاں جا رہے تھے تم؟ مسٹر ڈڈ عمران نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ کون ہو تم؟ ڈڈ عمران پھر اسی انداز میں بولا۔ یہاں کیوں آئے تھے؟ اپنے باس کے ساتھ۔ کون ہے تمہارا باس؟ سپریڈنٹ، میرا مطلب ہے سپریڈنٹ فیاض، عمران خوفزدہ انداز میں بولا۔ چلو تو پھر تمہیں بھی تمہارے باس کے ہی پاس پہنچا دیا جائے، اس شخص نے کہا اور ریوالور کے اشارے سے عمران کو آگے بڑھنے کی ہدایت کی۔ عمران نے ایک لمحے کے لیے سوچا۔ اب یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ فیاض بھی یہاں آ کر کسی جال میں پھنس گیا ہے۔ بہرحال وہ دل ہی دل میں مسکراتا ہوا اور بظاہر کانپتا ہوا آگے بڑھنے لگا، لیکن وہ لوگ اسے دروازے کی جانب نہیں لے گئے تھے جس کے بارے میں بتایا گیا تھا، بلکہ وہاں سے دوسری جانب مڑ کر ایک اور دروازے کی جانب رک گئے تھے۔ چلو، اس نے عمران سے کہا اور دوسرے نے دروازہ کھول دیا۔ پھر تینوں ہی اندر داخل ہو گئے، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر عمران کے حلق میں ایک قہقہ مچلنے لگا تھا۔ سپریڈنٹ فیاض ایک کرسی سے بندھا ہوا بیٹھا تھا اور دو آدمی کمرے میں موجود تھے، جن میں سے ایک انتہائی طویل قامت اور کسی قدر خطرناک صورت کا گینڈا نما آدمی تھا۔ غالباً یہی مسٹر ڈیوی تھا۔ فیاض نے عمران کو دیکھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت پھیل گئی، لیکن اس سے قبل کہ وہ کچھ بولتا، عمران خود بول پڑا۔ آپ نے مجھے باہر ٹھہرنے کے لیے کہا تھا سر، اور آپ یہاں اندر آ کر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں تو تم، فیاض کے منہ سے نکلا۔ بس غلطی ہو گئی، کیا کروں، میں آپ کو تلاش کرتا ہوا اندر آیا تھا، عمران نے جواب دیا۔ فیاض تھوک نگل کر رہ گیا تھا۔ عمران پھر بولا، سر، مگر آپ اس طرح کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا رسیوں کے بغیر آپ رسے سے گر پڑتے ہیں؟ اندر موجود لوگ بے ساختہ ہنس پڑے تھے، لیکن عمران کے چہرے پر حماقت اور معصومیت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ فیاض البتہ خاموشی رہا تھا۔ اسے بھی باندھ دو، ڈیوی نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا۔ شکریہ، میں ایسے ہی بیٹھ جاتا ہوں، عمران نے جواب دیا اور ایک کرسی کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں آدمی بھی اس کے پیچھے ہی آگے بڑھے تھے۔ جیسے ہی عمران کرسی پر بیٹھا، تیسرا آدمی ایک رسی لے کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ پھر عمران کے شرما کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے اسے بھی کس دیا تھا۔ البتہ فیاض عجیب سی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ عمران کا اس طرح یہاں آ جانا اس کے لیے خاصا تعجب خیز تھا۔ پھر ڈیوی نے فیاض کی طرف رک کر کے کہا، یہ سپریڈنٹ فیاض صاحب، میں تو آپ سے پورا تعاون کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن افسوس میرے دوسرے پارٹنر اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اگر ہم نے اس طرح کا کاروبار کیا تو نقصانات اٹھائیں گے، اس لیے آپ کا منہ بند کرنا ضروری سمجھا گیا اور اب مجبوری ہے۔ تم وعدہ خلافی کر رہے ہو ڈیوی، فیاض نے کہا۔ مجبوری مائی ڈیئر سپریڈنٹ، مجبوری؟ تب پھر تم کیا چاہتے ہو؟ فیاض نے کہا۔ یہ سوال خاصا دلچسپ ہے۔ ڈیوی عجیب سے انداز میں ہنسنے لگا، پھر صفاقے سے بولا، میں نے تو تجویز دی تھی کہ آپ کو قتل کر دیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اس سلسلے میں میرے پارٹنر نے مجھے روک دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سپریڈنٹ فیاض کو ہم آئندہ بھی بہت سے کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں، اس لیے اس سے ایک ایسی تحریر لے لی جائے جو اسے زندگی بھر ہمارے قبضے میں رکھے، اور سپریڈنٹ فیاض، یہ تحریر آپ کو ہمیں دینا ہوگی۔ اس کے تحت آپ ایک بھیانک مجرم کے مرتکب قرار دیے جائیں گے۔ ایک بہترین منصوبہ ہمارے ذہن میں موجود ہے، آپ کو صرف دستخط کرنا ہوں گے ایک سادہ کاغذ پر، باقی کام ہم خود کر لیں گے۔ بکواس کرتے ہو تم، میں ایسی کوئی تحریر نہیں دوں گا اور نہ ہی سادہ کاغذ پر دستخط کروں گا، فیاض گرائی ہوئی آواز میں بولا۔ عمران کی آنکھیں حلقوں میں گردش کر رہی تھیں۔ فیاض کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ بہرحال وہ بھی خاک آدمی ہے اور اپنے عہدے سے فائدے حاصل کرتا رہتا ہے۔ بہرحال عمران کو ابھی یہ نہیں پتہ چل سکا تھا کہ یہ چکر کیا ہے۔ سپریڈنٹ فیاض، یہ سب کچھ ہر قیمت پر ہونا چاہیے۔ ڈیوی کا لہجہ کافی زہریلا تھا۔ فیاض گھونگوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ڈیوی نے پھر کہا، تو فیصلہ کرنے کے لیے آپ کتنا وقت لیں گے؟ سپریڈنٹ فیاض صاحب، اب تو آپ کا یہ اسسٹنٹ بھی آ گیا ہے، میرا خیال ہے آپ اس سے بھی مشورہ کر لیں اور مجھے صرف 10 منٹ کے اندر اجازت دے دیں۔
لیکن ٹھیک 10 منٹ کے بعد اگر آپ فیصلہ ہمارے حق میں نہ ہوا تو پھر دوسری کوشش شروع ہو جائے گی۔ دوسری کوشش کیا ہوگی؟ فیاض نے گرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کچھ نہیں، آپ کے ناخن انگلیوں سے اکھاڑ لیے جائیں گے، سگریٹ سے آپ کے بدن کو جگہ جگہ سے داغا جائے گا، اور اس کے باوجود اگر آپ سخت جان نکلے اور تکلیفیں برداشت کر گئے تو ہمارے پاس بہت سے اور نسخے بھی ہیں۔ لوگوں کا خیال ہے کہ ڈیوی کے سامنے پتھر کی چٹانیں بھی زبان کھول دیتی ہیں۔ فیاض کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا تھا، اس کا دماغ پوری طرح چکرا رہا تھا اور وہ خاصا پریشان نظر آ رہا تھا۔ پھر اس نے عمران کی جانب دیکھا اور پھر اس کی آواز سنی، لیکن وہ اس سے مخاطب نہیں تھا۔ عمران نے دوسرے شخص کو مخاطب کر کے کہا تھا، بھائی جان ذرا بات سنو گے؟ اور وہ شخص جسے مخاطب کیا گیا تھا عمران کی جانب متوجہ ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ شادی شدہ ہو؟ بتاؤ ابھی، سوچ لو، سوچ سمجھ کر بتا دو، اگر جلدی نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، میں بعد میں پوچھ لوں گا۔ میں بہت غلط آدمی ہوں، مجھ سے زیادہ بکواس کی تو نقصان اٹھاؤ گے۔ کیا بیوی بہت خراب ہے؟ یقینی طور پر جوتے لگاتی ہوگی، عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اور وہ شخص عمران کی جانب بڑھنے لگا۔ کیا بدتمیزی ہے، یہ کیا شروع کر دیا تم نے؟ ڈیوی نے اپنے ساتھی ہی کو ڈانٹا، یہ مجھ سے بکواس کیے جا رہا ہے۔ فضول باتیں مت کرو، کام کی بات کرو۔ بیوی سے بہت زیادہ جھلایا ہوا ہے مسٹر ڈیوی، لیکن میں اسے ایسا نسخہ بتا سکتا ہوں کہ بیوی اس کے قدموں میں ہو اور اس کی مٹھی میں آ جائے۔ ویسے مسٹر ڈیوی، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ محاورے ایجاد کرنے والے کیا دنیا کے ساتھ ظلم نہیں کر رہے؟ اب آپ سوچئے، بیوی اگر مٹھی میں آ جائے تو کتنی سی رہ جائے گی؟ اتنی سی، بس اتنی سی۔ عمران نے ہاتھ سیدھا کرنے کی کوشش کی، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ڈیوی کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی تھی، لیکن وہ شخص جسے عمران نے نشانہ بنایا تھا غصے سے بل کھا رہا تھا۔ چیف، آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کی زبان بند کر دوں۔ چیف، وہ جو کچھ کہتے ہیں کہ جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا۔ سر آپ کا کیا خیال ہے؟ اس بار عمران نے فیاض کی طرف رک کر کے کہا تھا۔ فیاض نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو عمران نے پھرتی سے آنکھ مار دی، لیکن اس طرح کے دوسرے لوگ یہ نہیں دیکھ سکتے۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ خاموش نہیں بیٹھ سکتے؟ سپرنٹینڈنٹ فیاض نے کہا۔ اس وقت تم مجھے نہیں ڈانٹ سکتے بوس، یہ مسٹر ڈیوی اور جو ہے نا، ارے باپ رے، شاید کچھ غلط کہہ دیا۔ مسٹر ڈیوی، ہاں ڈیوی نے فوراً اپنے نام کی تصدیق کی۔ ہاں تو یہ باس مسٹر ڈیوی ہیں، ہاں تو بوس یہ مسٹر بیوی ہیں، جو ہے نا۔ پھر کچھ غلط ہو گیا کیا؟ بہرحال جو بھی ہے، ایک حد سے شریف آدمی معلوم ہوتے ہیں، اور اب تم میری شرافت سے ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ اور اپنی بکواس بند کر لو، ورنہ تمہارے باس سے پہلے تمہاری کھال اتار دی جائے گی۔ کھال اتار کر اس میں بھوسا بھروائیں گے؟ عمران نے خوش ہو کر پوچھا۔ میں ایسا کوئی کر سکتا ہوں، مگر پیارے بھائی صاحب، بھوسا ذرا نرم قسم کا ہونا چاہیے۔ ویسے آپ میرا مشورہ کیے وہ نہیں لیتے، اگر آپ کہیں تو میں اپنے باس کو مناؤں کہ وہ جو کچھ آپ چاہتے ہیں کر دے۔ ڈیوی نے ایک لمحے کے لیے عمران کی جانب دیکھا اور پھر فیاض کی جانب۔ تب عمران نے کہا، باس میں آہستگی سے تم سے درخواست کرتا ہوں کہ بیوی صاحب، میرا مطلب ہے بیوی صاحب، بھائی بھی بھائی، بیوی کے بھائی، اوفو کا یہ کم بخت یادداشت، بھائی صاحب میں ذرا میرے سر پر ایک جوتا مار دینا۔ کبھی کبھی یادداشت اس قدر خراب ہو جاتی ہے کہ اصل بات یاد ہی نہیں رہتی، بس ایک جوتے کا سوال ہے۔ مگر خیر، اس وقت مجھے یاد آ گیا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا باس کہ آپ خود غور کرو، آپ کے اکھڑے ہوئے ناخن اور بدن پر کالے داغ کتنے برے لگیں گے۔ تم بکواس بند نہیں کرو گے؟ فیاض حلق پھاڑ کر چیخا۔ آہستہ آہستہ، بوس آپ کو پہلے ہی دمہ ہے۔ لوگ باہر نکل گئے تھے۔ اما، بوس کیوں اپنے حسن کے 4 چاند ہٹا کر 2 چاند رہنے دے رہے ہو؟ میرا خیال ہے تمہارے حسن کے 4 چاند ہی بہتر رہتے ہیں۔ میری تو یہی رائے ہے کہ کاغذ منگواؤ اور دستخط کر دو۔ مسٹر ڈیوی، آپ برائے کرم باس کی حالت خراب کرنے کے بجائے ان کے ہدایت نامہ خامد پر ہی عمل کر لیں۔ میرا خیال ہے میں نے خامد غلط کہا ہے۔ ہدایت نامہ ڈیوی، گڈ، ویری گڈ، کیا خوبصورت بات ہے نہیں ہے، یعنی ہدایت نامہ ڈیوی۔ آپ دستخط کریں چیف، میں آپ کی یہ کیفیت نہیں دیکھ سکتا۔ فیاض خود بھی ذرا نروس ہو رہا تھا۔ عمران کے مشورے کو اس نے غنیمت سمجھا اور پھر آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے، لیکن خیال رکھنا تم اس تحریر کے بعد مجھے بلیک میل نہیں کرو گے۔ جاؤ کاغذ لے آؤ، ڈیوی نے اپنے آدمی سے کہا۔ وہ باہر نکلا تو پہلے جانے والے 2 آدمی آ گئے جو انگیٹھی اور سلاخیں لے کر آئے تھے۔ وہ سامنے رکھ دی گئی تھیں، لیکن انہیں روشن نہیں کیا گیا تھا۔ فیاض نے بے بسی سے عمران کی جانب دیکھا اور عمران پھر بولا، زندگی بچانے کے لیے سب کچھ کرنا ہوتا ہے باس، اور پھر مسٹر ڈیوی شریف آدمی ہیں، ہمارے ساتھ کوئی ایسا ویسا سلوک نہیں کریں گے۔ تم دستخط کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد فیاض نے وہ کاغذ پر دستخط کر دیے تھے۔ اب ہمیں کتنی دور جانا ہوگا وہاں؟
مجھے کھول دو۔ ایسے نہیں مائی ڈیئر، سپر تمہارے کاغذات ٹیسٹ ہوں گے۔ میرا مطلب ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ تمہارے دستخط جعلی ہیں یا اصلی، اور اس کے بعد ہی اس بات کا تعین کیا جا سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ ویسے اطمینان رکھو، تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اوکے؟ آؤ۔ دروازے کی بیل بجی اور سلیمان کچن سے باہر نکل آیا۔ بہرحال یہ اس کی ڈیوٹی تھی، آنے والے مخصوص ہی لوگ ہوا کرتے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی اس فلیٹ میں نہیں آتا تھا۔ بہرحال سلیمان باورچی خانے کی ہانڈی میں فقیر چلاتے ہوئے طرح طرح کے خواب دیکھتا تھا۔ اس کے ذہن میں نہ جانے کیسی کیسی کہانیاں آنے لگتی تھیں۔ خوابوں میں وہ دیکھتا تھا کہ بیل بجی، اس نے دروازہ کھولا تو ایک حسین صورت نظر آئی اور سلیمان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ سلیمان نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے، تو وہ آنکھیں کھول کر ڈبڈباتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، مجھے نہیں پہچانے فرہاد، میں شہری ہوں، جنم جنم سے تمہیں تلاش کر رہی ہوں، اور اب اس جنم میں نے تمہیں پایا ہے۔ میرے فرہاد، مجھے اپنے قدموں میں جگہ دے دو۔ بس نہ جانے کیسے کیسے خواب، اور اس وقت بھی ہانڈی میں فقیر کی ذہن پر وہ ایسے ہی خوابوں میں کھو رہا تھا کہ دروازے کی بیل بجی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ یہ آواز خواب ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن دوسری اور تیسری بار جب بیل بجی تو وہ چونکا اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ پھر فلیٹ کے دروازے کو کھول کر دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ ایسی ہی شکل تھی کہ اس پر آسانی سے نگاہیں نہیں ہٹائی جا سکتی تھی۔ سفید دھلا دھلا سا چہرہ، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، لمبے لمبے بول، ہونٹوں کی خوبصورت تراش، بدن کی خوبصورت مناسبت، اور پھر ایک حسین لباس میں جو سادگی کا حامل تھا، وہ بہت پروقار نظر آتی تھی۔ بالوں کی آرائش بھی بہت سادگی سے کی گئی تھی، لیکن اس کے حسن کو دیکھ کر دل خود بخود پگھلنے لگتا تھا۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں پر جھکی ہوئی گنیر پلکیں آہستہ آہستہ اوپر اٹھیں اور سلیمان کے چہرے پر جم گئی۔ سلیمان درافتہ ہو گیا، لیکن یہ خواب نہیں حقیقت تھی، اس لیے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ تب ایک نغمہ باآور آواز ابھری، عمران صاحب موجود ہیں؟ نہیں ہیں، سلیمان نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ کیا آپ مجھے اندر آنے کی اجازت نہیں دیں گے؟ اس نے اتنی سادگی سے پوچھا کہ سلیمان کا زمین پر بیٹھ جانے کو دل چاہا۔ لڑکی نے اسے اس عزت و احترام کے ساتھ مخاطب کیا تھا کہ سلیمان موم کی طرح پگھل کر رہ گیا تھا۔ اتنی حسین لڑکی اسے اس انداز میں پکارے، یہ تو اس کے لیے ایک اعزاز تھا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹ کر بولا، تشریف لائیے۔ وہ چشمے مادر پدر، یعنی کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں، دل روشن اور اماں شاد، وہ مجسم اخلاق بن گیا۔ لڑکی کھلے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہو گئی تو سلیمان نے دروازہ بند کر دیا، اور پھر وہ آہستہ سے بولا، عمران صاحب تو موجود نہیں ہیں، لیکن اب آپ آئی ہیں تو میں آپ کو چائے پینے بغیر تو نہیں جانے دوں گا، آئیے۔ وہ ڈرائنگ روم کی طرف لڑکی کی رہنمائی کرنے لگا۔ لڑکی کے لہجے نے اسے اس قدر متاثر کر دیا تھا کہ وہ بلا سوچے سمجھے اسے یہ پیشکش کر بیٹھا تھا، ورنہ عمران کی غیر موجودگی میں کسی اجنبی لڑکی کو فلیٹ کے اندر داخل ہونے کی اجازت دینا اس کا اصول نہیں تھا۔ لیکن اس لڑکی کی بات کچھ اور ہی تھی۔ لڑکی نے بھی اس سے تعاون ہی کیا تھا، حالانکہ یہ بات اسے معلوم ہو چکی تھی کہ عمران اس وقت اندر موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ سلیمان کے ساتھ اندر چلی آئی تھی۔ سلیمان نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر کہنے لگا، تشریف رکھیے، شکریہ۔ وہ بیٹھ گئی۔ صاحب کی واپسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیا آپ ان کا انتظار کریں گی؟ سلیمان نے کہا۔ مگر آپ کون ہیں؟ لڑکی نے پھر سلیمان پر نگاہوں کے تیر چلائے۔ فدوی کو سلیمان کہتے ہیں۔ عمران صاحب سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ میں ان کا باورچی زاد بھائی ہوں، سلیمان نے پھٹ سے جواب دیا۔ کیا؟ جی ہاں، بہت بھائی ہوں میں ان کا، لیکن باورچی زاد؟ جی ہاں، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ کہانی؟ جی بالکل کہانی۔ آپ برائے کرم مجھے اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ جی ہاں، شاید آپ کو اس بات کا علم نہ ہو کہ میرے والد محمد شاہ رنگیلا کے باورچی تھے، اور میرے دادا احمد شاہ بہیلا کے۔ احمد شاہ بہیلا، محمد شاہ رنگیلا، لیکن ان کا دور تو بہت عرصے قبل گزر چکا ہے۔ آپ کے والد اگر محمد شاہ رنگیلا کے دور میں تھے تو آپ کی عمر کیا ہے؟ 21 سال اور کچھ مہینے۔ جی، لڑکی نے حیرت سے کہا۔ جی ہاں، مگر محمد شاہ رنگیلا کی تاریخ تو بہت پرانی ہے، اس کی تاریخ پرانی ہوگی، میرے والد کی تاریخ پرانی نہیں ہے۔ اوہ اچھا، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، لیکن میں یہ بات نہیں مانتی کہ آپ عمران صاحب کے باورچی زاد بھائی ہیں۔ آپ سے بھلا کیوں جھوٹ بولوں گا؟ مگر یہ باورچی کا رشتہ کیا ہوا؟
باورچی کا رشتہ ہی تو دنیا میں سب سے گہرا رشتہ ہے میڈم۔ باورچی کے بغیر زندگی گزارنا کتنا مشکل کام ہے، کاش آپ کو پتہ ہوتا۔ آپ شاید مذاق کر رہے ہیں۔ لڑکی بھیگی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ نہیں، مگر آپ کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ آپ باورچی نہیں ہو سکتے۔ تھوڑے ہی دن پہلے کی بات ہے کہ میں نے آپ کو ایک خوبصورت سوٹ میں ملبوس ایک ہوٹل میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ ہوٹل کا نام شاید کورلین تھا۔ آپ بڑے خوبصورت سوٹ میں ملبوس تھے۔ ہیں، آپ نے مجھے دیکھا تھا؟ سلیمان کی بانچیں خوشی سے کھل گئیں۔ یہ حقیقت تھی کہ کچھ دن پہلے وہ عمران کے سوٹ میں ملبوس ہوٹل کورلین گیا تھا۔ ہوٹل کا نام وغیرہ تو اسے نہیں معلوم تھا، بس عمران کی غیر موجودگی میں تفریح کے لیے نکلا تھا تو جو ہوٹل سامنے نظر آیا تھا وہ اسی میں داخل ہو گیا تھا، پھر وہاں بیٹھ کر کھانا بھی کھایا تھا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہوٹل کے ویٹر اسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے رہے ہوں۔ بہرحال اس کے ہونٹوں پر خوشی کی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ وہ میڈم، ظاہر ہے میں صرف باورچی نہیں ہوں بلکہ باورچی ذات بھائی بھی ہوں، اس لیے میری سوسائٹی بھی اونچی ہے۔ عمران صاحب کے سوٹ پہن کر چلا جاتا ہوں اور وہ کبھی اعتراض نہیں کرتے۔ اصل میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ میرے اور ان کے درمیان بھائی بھائی کا رشتہ ہے، اور نہ ہی وہ مجھے ملازم سمجھتے ہیں۔ وہ تو ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، اس لیے میں کھانا وغیرہ پکا لیتا ہوں۔ ویسے آپ نے مجھے خوب پہچانا، مجھے تعجب ہے۔ آپ وہاں کیا کر رہی تھی؟ ایسے ہی اپنی ایک سہیلی کے ساتھ گئی تھی تو آ جاتی نا میرے پاس۔ میرا مطلب ہے، ویسے ایک بات بتائیے سلیمان صاحب، کیا عمران صاحب کو معلوم ہے کہ آپ ان کی غیر موجودگی میں اس طرح ان کے لباس پہن کر چلے جاتے ہیں؟ چھپا کر کوئی کام نہیں کرتا، سلیمان نے کہا۔ اور وہ آپ سے کچھ کہتے نہیں ہیں؟ لڑکی نے حیرت اور معصومیت سے پوچھا۔ بالکل نہیں، میں آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران صاحب آپ کو بہت چاہتے ہیں۔ ایسا ویسا وہ تو کہتے ہیں کہ سلیمان اگر تم لڑکی ہوتے تو میں تم سے شادی کر لیتا، پھر پورا گھر میرے سپرد ہے، سیاہ یا سفید کچھ بھی کروں۔ سلیمان نے گردن اکڑا کر کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں صحیح جگہ پہنچی ہوں۔ لڑکی ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولی اور سلیمان اس کی صورت دیکھنے لگا۔ چند لمحات خاموش رہا، پھر بولا، میں سمجھا نہیں۔ میرا ایک کام کر دو گے سلیمان؟ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ کام صرف تم کر سکتے ہو۔ لڑکی کی آواز میں ایک غم کا تاثر جھلک رہا تھا۔ آپ کہہ کر دیکھیے، آپ کے لیے تو میں وہ آسمان سے ستارے وغیرہ توڑ کر لا سکتا ہوں۔ نہیں پلیز، مجھے ستارے درکار نہیں ہیں۔ خیر یہ الگ بات ہے۔ ایک سوال کروں آپ سے سلیمان صاحب؟ ارشاد، بلکہ مقرر۔ ابھی تو میں نے پہلا سوال ہی نہیں کیا، مقرر کہاں سے کروں؟ تو پہلے مقرر کر دیجئے، بعد میں سوال کر لیجئے۔ کیا سوال کرنے سے پہلے مقرر کیا جا سکتا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ ہمارے ہاں یہ سب کچھ چلتا ہے، سلیمان نے جواب دیا۔ آپ ایک بات بتائیے، آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ جی، کیا کہا؟ سلیمان نے لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا، اور بے پناہ شرما کر اس نے گردن جھکا لی۔ نہیں، ابھی تک نہیں۔ کیوں؟ بس عمران صاحب کے ساتھ رہنے میں یہی ایک خرابی ہے، نہ وہ اپنی شادی کرتے ہیں نہ میری ہونے دیتے ہیں۔ نہ جانے کیوں شادی سے انہیں نفرت ہے، شاید اپنے والد صاحب سے بھی وہ اسی لیے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ علیحدہ ہو گئے ہیں؟ جی، سلیمان نے مختصر سا جواب دیا۔ مگر کس لیے؟ انہیں اپنے باپ کی شادی سے بھی اختلاف تھا، سلیمان نے جواب دیا۔ لڑکی کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے بمشکل تمام کہہ کا ہضم کیا ہے۔ پھر وہ اپنے آپ کو سنبھال کر بولی، مگر کیوں؟ وہ شادی سے اس قدر گھبراتے کیوں ہیں؟ اللہ جانے، اب یہ تو وہی بتا سکیں گے۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاؤں؟ نہیں، تکلف نہ کیجیے۔ بالکل تکلف نہیں کر رہا، چائے پلاتا ہوں آپ کو۔ ایسے نہیں، آپ سے اس قدر اپنائیت محسوس ہو رہی ہے کہ بس دل چاہ رہا ہے کہ باتیں کرتی رہوں۔ چلیے میں بھی کچن میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، دونوں مل کر چائے بنائیں گے۔ مل کر؟ سلیمان کی حالت پھر خراب ہونے لگی۔ آج تک کسی لڑکی نے شاید اس سے اس قدر محبت سے بات نہیں کی تھی، یہ تو حد ہی کیے دے رہی تھی۔ بہرحال اتنی خوبصورت لڑکی اسے یہ پیشکش کرے، سلیمان اسے کس کام کے لیے منع نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال وہ اس کے ساتھ کچن میں داخل ہو گئی۔ سلیمان نے جلدی سے چائے کے برتن چڑھا دیے تھے۔ لڑکی اس کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ سلیمان کو اس کی بے تکلفی پر شدید حیرت ہو رہی تھی۔ پھر اچانک ہی اس کے ذہن میں خیال آیا اور اس نے چونک کر پوچھا، عمران صاحب سے آپ کو کوئی کام ہے؟ ہاں، لڑکی نے جواب دیا۔ کیا کام ہے؟ آپ مجھے بتا دیجئے، سلیمان بولا، اور لڑکی اس کی جانب دیکھنے لگی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، تم میرا کام کر دو گے سلیمان؟ اس کی آنکھوں میں پھر آنسو جھلک آئے تھے۔ سلیمان تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ لڑکی کے آنسو اس کے گلابی رخسار پر بہنے لگے۔ آپ رو رہی ہیں؟ آپ نہ روئیے، مجھے بتائیے، میری جان حاضر ہے آپ کے لیے۔ نہیں سلیمان، وعدہ کرو، کام کر دو گے؟ میں وعدہ کرتا ہوں۔ سلیمان بھلا اتنی حسین لڑکی کو روتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا تھا؟
पक्का वादा करो, हाथ हवा लाओ मुझसे। लड़की ने बेतकल्फी से कहा। हा हा हा। सुलेमान मुंह फाड़ कर रह गया, लेकिन लड़की ने इसका हाथ उठाकर अपने नरम मुलायम हाथ में पकड़ लिया था। सुलेमान को चक्कर आ रहे थे। आज न जाने किसका मुंह देखकर उठा था। जिंदगी भर ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं आपका काम ज़रूर कर दूंगा, इसने आहिस्ता से कहा। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो सुलेमान, तुम ही मेरी ज़िंदगी में बाहर ला सकते हो। तुम सुलेमान, तुम अगर चाहो तो वो सब कुछ कर सकते हो जिसके लिए मैं ज़िंदगी भर तरसती और तड़पती रही हूँ। लड़की की सिसकियाँ जारी हो गई। सुलेमान बौखलाए हुए अंदाज में इसे देख रहा था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। लड़की सिसकियाँ लेती रही और सुलेमान मुंह फाड़े इसे देखता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी सिसकियाँ मदम हुई और इसके बाद वो खामोश हो गई। इसने एक बार फिर कहा, सुलेमान, क्या तुम सच्चे दिल से वादा करते हो कि मेरा यह काम कर दोगे? हाँ, मैं वादा करता हूँ। तुमने अभी तक मेरा नाम नहीं पूछा। अल्लाह कसम, कभी कभी ऐसी बेवकूफ़ी हो जाती है। हाँ, रियाना है मेरा नाम, इसने कहा। अच्छा, सुलेमान ने गर्दन हिलाई। एक अच्छे घराने की लड़की हूँ मैं, लेकिन इमरान की मोहब्बत ने मुझे घर से बेकार कर दिया है। सुलेमान का मुँह हैरत से खुल गया। एक लम्हे के लिए इसे यूँ महसूस हुआ जैसे इसके अरमानों का ताज महल ज़मीन बोस हो गया हो। लेकिन फिर लड़की के चेहरे को देखकर इसने अपने आप को संभाला। लड़की कह रही थी, लेकिन मेरी ये मोहब्बत एक तरफ़ा है। वो संग दिल कभी मेरी तरफ तवज्जो नहीं देता। मैं बारहा कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन कामयाबी नसीब नहीं हुई। आह सुलेमान, तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं है, कई साल हो गए मुझे इस आग में जलते हुए, और अब मुझ में कुव्वत बर्दाश्त नहीं रही है। सुलेमान, मैं खुदकुशी कर लूँगी, मैं यहीं खुदकुशी कर लूँगी। अरे बाबा, अरे ये यहाँ नहीं। सुलेमान पेट हिलाने लगा। मैं बस अब ज़िंदा नहीं रहना चाहती सुलेमान, कोई भी मेरा हमदर्द नहीं है। मैं हूँ ना, मुझे बताइए मैं इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ। तुम सुलेमान, तुम। वैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर इमरान साहब से इश्क का नाम भी लिया तो आप यकीन करें, इसके बाद मेरी खोपड़ी पर एक भी बाल नहीं बचेगा। वो इश्क से इतना खौफज़दा होते हैं कि इंसान हैज़े से भी नहीं होता होगा। नहीं सुलेमान, मैं हिम्मत नहीं आनी चाहिए। ये नोट रख लीजिए, मैं ऐसे छोटे मोटे नोटों की परवाह नहीं करता। बुरा ना मानना सुलेमान, मैं तो बस ये नहीं, आप एक वादा कीजिए। मोहब्बत के जवाब में मेहनत करना होगी आपको। कैसी मेहनत? लड़की ने इसे देखा। अगर आपका काम बन जाए और आप दुल्हन बनकर इस घर में आ जाएं, तो वादा कीजिए मेरी भी शादी करा देंगी। सुलेमान आखिरी जुमला अदा करते वक्त शर्मा कर लचक गया था। लड़की ज़ोर ज़ोर से खांसने लगी। इसने रुख बदल लिया था। फिर इसने अपने आप को संभाला और बोली, मेरा वादा सुलेमान, मुझ पर भरोसा करो। तब आप भी भरोसा कर ले मुझ पर। मैम साहिब, ये तवीज़ साहिब को पिला दिया जाएगा। मैं किस मुँह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ सुलेमान? लड़की ने प्यार भरे लहजे में कहा। अब छोड़िए, आप तो साहिब ही से मोहब्बत करती हैं। मैं फिर अकेले का अकेला रह गया। क्या मतलब? नहीं, कुछ नहीं। सुलेमान ने चौंक कर कहा। तो ये तावीज़ तुम रख लो। लड़की बोली, ठीक है, लाइए मुझे दे दीजिए। तो फिर मैं चलूँ? लड़की ने कहा। अरे वो चाय बन रही है। हाँ बिल्कुल, मगर तुम्हें मेरे साथ बैठकर चाय पीना होगी। आपके साथ बैठकर? सुलेमान उदास लहजे में बोला। क्यों, आप उदास क्यों हो गए? नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है, बस आप मुझे भी पसंद आ गई थी। लेकिन कोई बात नहीं है, अब तो आप घर की मालकिन होंगी और मालकिन मेरा ज़रूर ख्याल रखेंगी। लेकिन इमरान साहब बहुत चालाक हैं, अगर उन्होंने ये तावीज़ ना पिया तो? लड़की ने कहा। इसकी तो अब आप परवाह ही ना करें, ये मेरा काम है। सुलेमान ने सीना ठोकते हुए कहा। सुबह तक इन्हें यह तावीज़ हर कीमत पर पिला देना। बाबा साहब ने यही कहा था, वो आज के दिन चिल्ला खींच रहे हैं। आज ही पिला दूंगा, आप इत्मीनान रखिए। सुलेमान ने चाय इसे पेश करते हुए कहा। फिर इसके साथ ही खुद भी चाय पीने लगा। वो किसी ख्वाब में घूम गया था। फिर इसने आहिस्ता से कहा, मज़ा आ जाएगा मैम साहिब, इस फ्लैट में दो दुल्हनें होंगी, एक मेरी एक साहिब की। मगर आप वादा ना भूल जाएं, तुम तावीज़ पिला दो, मैं आज ही तुम्हारे लिए लड़की तलाश करना शुरू कर दूंगी। लड़की ने हंसते हुए कहा। बहरहाल चाय के बाद लड़की अपनी जगह से उठ गई थी और सुलेमान ख्वाबों में गुम हो गया था। शादी, बीवी, दरहकीकत ज़िंदगी का लुत्फ़ ही आ जाएगा। फ्लैट का माहौल ही बदल जाएगा। वो वापस किचन में आ गया और न जाने क्या क्या सोचते हुए अपने कामों में मसरूफ़ हो गया। दिल में लड्डू फूट रहे थे। लड़की की ये बात याद आ रही थी। कितनी मोहब्बत से इसे सुलेमान साहिब कह रही थी। कितना अच्छा लग रहा था इसका सुलेमान साहिब कहना। अगर वाकई इमरान इससे शादी कर ले तो इस घर में आ जाएगी, फिर वो इसकी शादी भी करा देगी। और इसके बाद सुलेमान ख्वाबों में खो गया। लेकिन इस वक्त कमरे में फ़ोन की घंटी बजी और वह चौंक पड़ा। लानत है, इसने होंठों ही होंठों में कहा और बावर्ची खाने से निकलकर कमरे की तरफ बढ़ गया। तो दोस्तों, इसके साथ ही इस नावल का ये हिस्सा यहीं ख़त्म होता है। लेकिन दोस्तों ठहरिए,
آخر عمران پر وہ حملے کیوں ہو رہے تھے، اور کیا یہ تعویذ عمران کے لیے محبت کا باعث بنے گا یا عمران کی موت کا پروانہ؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے دیکھیے اس ناول کا اگلا حصہ صرف اور صرف اردو صفحہ چینل پر۔ اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو ضرور پریس کر دیں۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔